रहमत रमज़ान है ये रहमत रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को एक बार फिर खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक के इस बामुक़द्दस और बरकतों वाले महीने में यकीनन आप खूब नेकियां जो है समेट रहे होंगे। छोटे से छोटे अमल का बड़े से बड़ा अजर व सवाब है। इस माह मुक़द्दस में SBI न्यूज़ पर आप ख़ुसूसी प्रोग्राम हमारी ट्रांसमिशन समाअत फरमा रही हैं रहमत रमज़ान के नाम से। बंदा नचीज़ को इरफान राजा कहते हैं। आज की हमारी इस खूबसूरत नशिस्त में भी हमारे साथ दो खूबसूरत मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले इस माह मुक़द्दस का जो मेन मकसद है, क्या हम उसको पा रहे हैं? ये माह मुक़द्दस जो हमारी तरबियत का महीना है, हम जो अपने बाकी मानदा 11 महीने हैं, उन महीनों में हम अपने उस एक महीने को सीखा हुआ वो जो डिसिप्लिन लाइफ है, यकीनन वो हम अगले 11 महीनों में उसको तरतीब देते हैं। हम गीबत से बचते हैं, हम चोरी से बचते हैं, हम नाप तोल से बचते हैं, हम झूठ से बचते हैं। और इसके साथ साथ इस माह मुक़द्दस में इन चीज़ों के बचने के साथ साथ जब हम किसी की इयादत करते हैं, किसी की दिलजोई करते हैं, किसी का हाल अहवाल पूछते हैं, तो हर छोटे से छोटे अमल का बड़े से बड़ा अजर व सवाब है। तो कितने ये खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिनको उनकी ज़िंदगी में ये माह मुक़द्दस नसीब हुआ और इस माह मुक़द्दस में वो खूब नेकियां समेट रहे हैं। आज की हमारी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में मैं अपने मेहमानों की ओर बढ़ने से पहले हमारे साथ ताउन है सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स का, उसके बाद पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप माजूर बच्चों का खूबसूरत इदारा जहाँ पे बच्चों को तालीम और उसके साथ साथ बोलना और चलना सिखाया जाता है। आज के इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मेरे साथ मेहमान शख्सियात जो मेरी मौजूद हैं, साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद अवैस फ़ारूकी साहब। इनकी अब मैं क्या कहूँ कि जब भी हमने कॉल की इनके ज़र नवाजिश के उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आपके प्रोग्राम में तशरीफ़ लाऊंगा। साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद अवैस फ़ारूकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद हैं स्नाखान मुस्तफ़ा और सदात घराने से हैं और हमारी खुशबख्ती के वो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद ज़ीशान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हजूर, आज हम बात करेंगे इस माह मुक़द्दस में, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम नवाफिल भी कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। हम आज बात करते हैं दुआ के हवाले से। आप बताइएगा दुआ की फजीलत और अहमियत कुरान मजीद और हदीस से आप हमारे देखने वालों के लिए भी रहनुमाई फरमाइएगा। सबसे पहले इरफान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक मरतबा फिर याद किया। तो आज का जो आपका मौजू है बहुत ही अच्छा मौजू है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अल्लाह ताला अपने बंदे से बड़ा प्यार करता है और अल्लाह ताला का जो अंदाज़े गुफ्तगू है इस तरह करके अपने सोने महबूब से फरमाता है कि ऐ सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें कि हमारा रब हमारे कितना करीब है, बेशक, तो मेरे बंदों से कह देना फ़इन्नी क़रीब, मैं अपनी बंदों की इशारत से भी ज़्यादा करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे फरमाया, उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, जब भी कोई दुआ करने वाला, कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। तो हदीस पाक में है, अद्दुआ मखुल इबादा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादतों का मगज़ है। बेशक, हम रोज़ा भी रखते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं, कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद जो कबूलियत है ना, कबूलियत को कुरान और सुन्नत ने दुआ के साथ जोड़ दिया है। सही। अगर हम रोज़ा रखते हैं तो दुआ नहीं मांगते तो गोया कि आप समझ लें हमारी इबादत पाया तकमील तक नहीं पहुंची, उसमें कोई कमज़ोरी रह गई है, कोई कोताही रह गई है। अगर हम कुरान मजीद पढ़ते हैं या नमाज पढ़ते हैं उसके बाद हम दुआ नहीं मांगते तो हम समझ लें कि हमारी इबादत नाकिस है। सही। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पे उबारा है, फरमाया दुआ इबादत का मगज़ है। फरमाया जैसे तुम इबादत करते हो ऐसे ही तुम दुआ मांगा करो। तो अल्लाह ताला जो बंदा अल्लाह ताला से मांगता है
اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جو قوم اللہ تعالیٰ سے مانگتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. صحیح. اور دعا ایسی چیز ہے، یہ دعا زندہ کو بھی چاہیے اور جو فوت شدہ ہے اس کو بھی چاہیے. اور دعا مانگنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہو، فرمایا وہ دوسروں کے لیے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو. سبحان اللہ. سبحان. یعنی دعا سے مفتی صاحب یہ بھی ہو گیا کہ آپ اللہ کے ساتھ رجوع میں رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ ہر وقت کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت تو پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی وہ رب العزت بہانہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے اور وہ ایک دفعہ صدا لگائے اور میں اس کی صدا کو قبول کروں. اور یہ ماہ مقدس بھی اسی طرح سے ہے. سبحان اللہ. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، عرض کی یا اللہ جب کوئی نیکوکار بندہ تجھے پکارتا ہے ماذا تقول له، آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال اقول لبیک، فرمایا موسیٰ میں اس کے جواب میں لبیک کہتا ہوں. سبحان اللہ. عرض کی یا اللہ جب کوئی روزے دار تجھے پکارتا ہے تو آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال اقول لبیک، فرمایا میں اس کے جواب میں لبیک کہتا ہوں. سبحان اللہ. عرض کی یا اللہ جب کوئی سخی پکارتا ہے تو آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لبیک، اس کے جواب میں لبیک کہتا ہوں. سبحان. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ کوئی نیکوکار تجھے پکارتا ہے، آپ لبیک کہتے ہیں. روزے دار پکارے لبیک، سخی پکارے لبیک. اب چھوٹی سی بات ہے، کوئی گناہ گار آپ کو پکارتا ہے، آپ اس کا بھی جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ سبحان. تو فرمایا موسیٰ جب گناہ گار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ اس کے جواب میں لبیک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں 3 دفعہ لبیک لبیک لبیک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ نیکوکار پکارے ایک دفعہ، روزے دار پکارے ایک دفعہ، اور سخی پکارے تو ایک دفعہ، گناہ گار پکارے تو 3 دفعہ. یہ کیا معاملہ؟ کچھ سمجھ نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب نیکوکار مجھے پکارتا ہے اس کو اپنے نیک عمل پہ توکل ہوتا ہے. جب روزے دار مجھے پکارتا ہے اس کو اپنے روزے پہ توکل ہوتا ہے، اور جب سخی مجھے پکارتا ہے اس کو اپنی سخاوت پہ توکل ہوتا ہے. اور فرمایا موسیٰ جب گناہ گار مجھے پکارتا ہے نہ اس کے پاس نیک عمل ہوتا ہے، نہ اس کے پاس روزہ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس سخاوت ہوتی ہے، اس کو اگر توکل ہوتا ہے تو میری رحمت پہ توکل. سبحان اللہ. اور جو بندہ میری رحمت پہ توکل کرتا ہے میں اسے کبھی نا امید نہیں کرتا. ماشاء اللہ. سبحان. ہمیں چاہیے اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے یا نیکوکار ہے، اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے ساتھ شرط لگا دی ہے، فرمایا مانگنا ضروری ہے، وہ چاہے گناہ گار ہو چاہے نیکوکار ہو، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتوں کی بارش ہو. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. مفتی عویس صاحب نے کیا خوبصورت بات جو ہے دعا کے حوالے سے آپ ہماری یہ خوبصورت ٹرانسمیشن رحمت رمضان سماعت فرما رہی ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. خوش آمدید ایک بار پھر تمام دیکھنے والوں کو رحمت رمضان میں. ہم اور آپ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن سماعت فرما رہے ہیں سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد ذیشان صاحب. ان سے بھی ہم ان کی طرف بھی بڑھیں گے اور جانیں گے، اور کچھ جاننے کے بعد خدی عقیدت کے پھول بھی وہ نچھاور کریں گے. السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام. کیسے رمضان المبارک کے ایام آپ کے گزر رہے ہیں جناب؟ الحمدللہ، رحمتوں کا برکتوں کا یہ مہینہ ہے، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سما نظر آتا ہے. ماشاءاللہ. مساجد میں رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور عاشقان رمضان تو اس کی بہت ساری تیاری بھی کرتے ہیں. بے شک. اور جب یہ رخصت ہوتا ہے تو ایسے مناظر ہوتے ہیں کہ عاشقان رمضان جو ہے وہ دل اور اپنی تمام تر جو ان کی ذہنی اور جسمانی کیفیات ہوتی ہیں وہ بڑی عجیب قسم کی ہوتی ہیں. بے شک. کہ جیسے ایک اپنا کوئی رخصت ہو رہا ہے.
تو یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. ہم سب کو یہ چاہیے کہ جس مہینے میں ایک پڑھے تو 70 گناہ ملتا ہے. بے شک. تو یہ اللہ کے خزانوں کا ایک بہت وسیع مہینہ ہے. تو یہ جتنی برکتیں ہم چاہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سمیٹ سکیں وہ سمیٹ لیں. تو کیا میں انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں کلام شامل کروں گا. امام احمد رضا خان بریلوی سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھا ہوا کلام بڑا خوبصورت کلام. جی. روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا. روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا. صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا. ہاتھ اٹھا بھی نہ تھا اور مل گیا صدقہ تیرا. واگا کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور یہاں میرے امام بڑے پیارا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے. وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے. کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا سبحان اللہ جانے. توڑ دے لکھے کہ قلم یوں ہی جو لکھنا جانے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروائش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروائش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور نہ کوئی تم سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب. نہ کوئی تم سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب. چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب. اور تم جو چاہو وہ خدا چاہے. تم اتنے ہو قریب. ہاں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. محبوب و محب میں نہیں میرا
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سید محمد ذیشان صاحب کیا خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن آپ سماعت فرما رہے ہیں رحمت رمضان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ مفتی محمد عباس فاروقی صاحب اور سید محمد ذیشان صاحب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دعا کے حوالے سے۔ مفتی صاحب آپ بتائیے گا، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوالات ہوتے ہیں کہ ایک تو کیا دعا مانگنے کا کوئی وقت ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتا ہے کہ ہمیں تو دعا مانگنی نہیں آتی، دعا مانگنے کا انداز کیا ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ اگر صحابہ اکرام کے حوالے سے اگر اس کو ملاتے ہیں یا قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دعا کا کیا انداز ہے، کس طرح سے آپ جو ہے وہ یقیناً آپ جب کسی کی بارگاہ میں یا جب جاتے ہیں آپ کی، تو اس میں کیا ادب و آداب ہونے چاہیے، کیا چیزیں ملحوظ خاطر ہونی چاہیے دعا کے حوالے سے؟ الحمدللہ، یہ تو ہم ماہ رمضان المبارک گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو افطار کا وقت ہے، افطار کے وقت جو روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور خاص کر کے جو رات کا آخری پہر ہے، صحیح، اس کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ سبحان۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا ہے، اس کو میں رزق دوں۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا، مرض سے میں اس کو شفا دوں۔ ہے کوئی جو اپنی پریشانی دور کرنا چاہتا ہو، میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے، اکثر دوست یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اکثر یہ لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ میں آگے سوال آپ سے یہی کرنا چاہ رہا تھا۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو انسان کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز تو لازمی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، فرمایا کہ انسان نے جو دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کو اسی وقت وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر وہ چیز بندے کو نہ ملے تو پھر آنے والی جو مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ اگر وہ چیز بھی نہیں ملی اور آنے والی مصیبت سے محفوظ بھی نہیں ہوا تو فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا بدلہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جب وہ بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اس وقت لوگ کہیں گے کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، آج ہمیں ان دعاؤں کا بدلہ ملتا۔ تو دعا، یہ جو 2 خالی ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان خالی ہاتھوں میں بہت طاقت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا اور باہر گلی سے مجھے چلنے کی آواز آئی۔ آپ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا، دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، تو میں نے جلدی سے وضو کیا، میں اس جنازے میں شریک ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نماز جنازہ پڑھی اور قبرستان چلے گئے، میت کو قبر میں اتار دیا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میت کے اوپر مٹی ڈال دی تو میت کے جو وارث تھے وہ بھی چلے گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شخص کس کا بھائی ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا والد ہے، کس کا چچا ہے، کس کا ماموں ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ یہ شخص اللہ کو ماننے والا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کو ماننے والا ہے، مجھے صرف اتنا یقین تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سارے چلے گئے میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی، سبحان اللہ، اور ہاتھ اٹھا کے میں نے ایک دعا کی کہ باری تعالیٰ اگر یہ شخص زندہ ہوتا تو میرے گھر میں آتا، اگر پانی پلانے کی طاقت ہوتی تو میں اس کو پانی پلاتا، اگر کھانا کھلانے کی طاقت ہوتی تو میں اس کو کھانا کھلاتا۔ اب یا الہی یہ میرا مہمان نہیں رہا، اب یہ تیرا مہمان بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الہی میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو اپنی شیان شان کے مطابق اس بندے کی مہمان نوازی فرما۔ تو علامہ ابن روزی کہتے ہیں میں دعا مانگ کے واپس مسجد میں آیا، آ کے لیٹ گیا،
میری آنکھ لگی تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش شخص بہت ہی خوبصورت میرے خواب میں آیا تو مسکرا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں وہی ہوں جس کی قبر پہ کھڑے ہو کے تم دعا مانگتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، تو دعا کی برکتیں، دعا کی بہت برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ، مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے، سبحان لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں۔ اگر ہم مانگتے ہیں ہمارے ہاتھ تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل و دماغ دائیں بائیں متوجہ ہوتا ہے۔ بے شک، صحیح۔ یہ ماہ مقدس جو ہمیں ایک بار پھر جیسے ہم بات اس پہ کریں گے کہ ماہ مقدس جو نصیب ہوا ہے، یہ خوش بخت ہیں، خوش بخت گھڑیاں ہیں۔ ہر لمحے دعا کا اپنی فضیلت ہے، ذکر و اذکار کی اپنی فضیلت ہے۔ دل کھول کے مانگیے، ذکر و اذکار کیجئے۔ یہ ماہ مقدس بڑی قسمت سے ملتا ہے، یہ رب العزت کا ماہ مقدس ہے، اور رب تعالیٰ نے ہی اس کی جو ہے وہ جزا دینی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے، اللہ رب العزت کی ذات جو اپنے بندے کے لیے اسباب پیدا کرتی ہے، اور ہر وقت اس چیز کی تلاش میں ہے کہ بندہ کب میری طرف رجوع کرے۔ وہ تو ہر وقت بس اللہ رب العزت کا ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرے اور میں پل بھر میں اس کی ساری خطائیں معاف کروں۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب۔ سید محمد ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف جانے سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان گئے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو۔ رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ سماعت فرما رہے ہیں سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد ذیشان صاحب، ان کی طرف بڑھیں گے اور نعت رسول مقبول سننے کی سعادت ہے۔ جی حضور۔ بہت ہی پیارا کلام خالد محمود خالد نقشبندی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کلام کے حوالے سے کچھ یوں کہا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، سبحان اللہ، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جب اشعار پڑھے گئے تو ایک اور شاعر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے بھی ایک کلام مرتب کیا، وہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ میرا نبی جیسا ہے کوئی، ارے ایسا ہو تو بات کرو، میرا نبی جیسا ہے کوئی، ایسا ہو تو بات کرو، رحمت عالم سروردی سا، رحمت عالم سروردی سا، دیکھا ہو تو بات کرو، میرا نبی جیسا ہے کوئی، ایسا ہو تو بات کرو، اور اپنے رب سے لیتا ہے اور ہم منگتوں کو دیتا ہے، اپنے رب سے لیتا ہے اور ہم منگتوں کو دیتا ہے، ہم منگتوں کو دیتا ہے، میرے داتا جیسا کوئی، ارے داتا ہو تو بات کرو، رحمت عالم سروردی سا، دیکھا ہو تو بات کرو، میرا نبی جیسا ہے کوئی، سبحان اللہ۔ اور سارے نبی ہیں عرفہ والا، سب سے بالا میرا نبی، سارے نبی ہیں عرفہ والا، سب سے بالا میرا نبی، سب
سے بالا میرا نبی، عرش پہ کوئی ان کے سوا جو، عرش پہ کوئی ان کے سوا جو، ارے پہنچا ہو تو بات کرو، رحمت عالم سروردی سا دیکھا ہو تو بات کرو، میرا نبی جیسا ہے کوئی، اور کتنا پیارا کتنا میٹھا کتنی عظمت والا ہے، کتنا پیارا کتنا میٹھا کتنی عظمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، ان کے نام سے نام کسی کا، ارے میٹھا ہو تو بات کرو، رحمت عالم سروردی سا دیکھا ہو تو بات کرو، میرا نبی جیسا ہے کوئی، ایسا ہو تو بات کرو، میرا نبی جیسا ہے کوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھا ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ۔ صاحبزادہ مفتی محمد اویس فاروقی صاحب، سید محمد ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج ہم بات کر رہے تھے دعا کے حوالے سے، اور خوبصورت کلام پیش کیے سید محمد ذیشان صاحب نے۔ بہت شکریہ ان کے وقت دینے کا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور صاحبزادہ مفتی محمد اویس صاحب جو اسپیشلی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں جناب، اور لاہور سے بہت شکریہ آپ کا بھی، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ اور دیکھنے والوں کے لیے یقیناً جیسے ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنا نیکیوں کی طرف، سیکھنے کی طرف، سمجھنے کی طرف، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یقیناً ہم اپنی مصروفیات میں اس قدر گرتے چلے جا رہے ہیں کہ اپنے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ماہ مقدس جو ہمیں ہماری زندگی میں ملا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹی، اپنے اوس پڑوس۔ یقین کیجئے یہ لفظ جو میں بار بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ترتیب، یہ جو ماہ مقدس ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ ہم اوس پڑوس، غیبت سے، چوری سے، ناپ تول سے، یہ چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر رچتی بستی جا رہی ہیں اور ہمیں ہمارے سے دور کرتی جا رہی ہیں۔ وہ ساری جو ہم اپنی اگر ماضی کی اور ایک نظر ڈالیں تو ماضی میں ہمارا وہ جو رہن سہن تھا، حالات تھے، جب ہم ان کے ساتھ آج کے اس دور کو ملاتے ہیں تو ہم یقیناً کہتے ہیں کہ ہم بہت دور نکل آئے اور وہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ گئی۔ یہ ماہ مقدس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنا، سمجھنا، ایک دوسرے کا خیال، اور دعا کرتے رہیے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کے طفیل ہمارے وطن عزیز کی خیر رکھے، اس وقت بسنے والوں کی خیر رکھے، اور سب پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم کا نزول جو ہے وہ رکھے۔ عرفان راجہ کو آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ رحمت رمضان ہے